class, we are going to start our new chapter today, that is about decision making, the essence of manager's job. Learning outcomes include decision making process. एट प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग डिसीजन मेकिंग को मैनेजर्स को या आप भी अपनी रियल लाइफ के अंदर 8 स्टेप्स में एक कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। डिफाइन हमने सबसे पहले करना है डिफाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब 8 स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन the challenges managers face in identifying problems, and discuss why decision criteria are important in decision making process. Then there is discussion why criteria is important in the decision making process, and then describe how managers develop, analyze and select शेरी को मैंने कहा शेरी तूने नाश्ता कर ले, कहता कि मैं को गंदा बच्चा हूँ उसके सामने। मरियम शमसी आप अपने माइक ऑफ कीजिए। And then explain what happens during implementation and evaluation. जब डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग और इसके जो लर्निंग आउटकम्स में ये भी है, एक्सप्लेन व्हाई डिसीजन मेकिंग इज सिनोनिमस विद द मैनेजिंग। तो असल में सारी जितनी भी चॉइसेस हैं हम लोगों ने हमने चॉइसेस ही लेनी होती हैं किसी भी मैनेजर ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो वहीं पे वही उसका डिसीजन मेकिंग है। कहीं पे कुछ चीज़ें रॉन्ग हो रही होंगी, वहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग क्या होगी, किस लेवल की होगी और किन बेसिस के ऊपर होगी, और ये सारी चीज़ें आपके इस लर्निंग आउटकम के अंदर है। कहीं बहुत सारी जगहों के ऊपर कुछ डिलेमास हो जाते हैं कि आपको बहुत क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उन डिसीजंस की वजह से जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका फ़ायदा हो रहा होता है वो देखा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। And then discuss the assumptions of rational decision making क्या होती है, and then describe the concept of bounded rationality, satisfying and escalation of commitment, और intuition का क्या concept है, intuitive decision making वो क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे। and programmed and non programmed decisions के बारे में बात करेंगे, और 3 forms of programmed decision making क्या चीज़ है, and contrast the decision making conditions। ये सारे आपके लर्निंग आउटकम्स हैं, ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। हम लोगों ने इसको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, और ये इसके हैं मैक्सिमम, मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन, और ये डिसीजन चॉइसेस ये क्या चीज़ है। एंड देन 4 डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हैं मैनेजर के, डायरेक्टिव स्टाइल और ये डेमोक्रेटिक, और ये सारे आपके साथ डिस्कस होंगे इन 2 क्लासेस के अंदर आज की, और एक जो आफ्टरनून में क्लास है आप लोगों की। और डिस्क्राइब हाउ मैनेजर्स कैन डील विद द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिसीजन एरर्स एंड बाइसेस। एरर्स एंड बाइसेस को हम लोग पढ़ेंगे और इसका ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। एंड एक्सप्लेन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये सारा जो है डिसीजन मेकिंग का मॉडल, अभी जब हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग आपके साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग है किसी भी जगह पर। ये आप जैसे से लर्निंग आउटकम्स में भी आपके आ रहा है, ये डिस्क्राइब टुडेज डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट। अब जैसे से इन्वायरमेंट हर वक्त चेंज हो रही होती है, और एक चेंज ही है जो कि कॉन्टीन्यूस है, और ये भी आपके इससे से रिलेटेड है जो टुडेज वर्ल्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग की जो भी चॉइसेस हैं, ये वाला भी उसी से रिलेटेड है। इसमें इसको भी आप देख लीजिएगा, और उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है। ये लर्निंग आउटकम्स हैं हम लोगों के। अब सबसे पहले कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग असल में पहले बात कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हम इसके ऊपर हमेशा रहेंगे कि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट, कि हर वक्त इन्वायरमेंट, हर वक्त हमारे किसी भी जगह की किसी भी बिजनेस के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, और नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। अब जैसे बच्चों ने आप लोगों ने असाइनमेंट की, उसके अंदर आपने बताया कि 15
to 18 ایئرس ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا ایوریج، 10 15 18 ایئرس یہ ایوریج ہے جو کسی بھی بزنس کی لائف ہے. اگر اس کو ہم لوگ پرانے سارے بزنسز کو انالائز کریں جو کہ یعنی کہ 15 ایئرس اگر ہم لوگ میکسیمم اس کو لگائیں گے تو وہ 15 ایئرس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کوئی اور نیا بزنس میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا کسی کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے یا اپنی فارم چینج کر لیتا ہے اپنا بزنس کا کوئی بھی سینیریو چل رہا ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے وہ. اور یا کوئی بھی ڈیسیژن میکر ہوگا، کوئی بھی انٹرپرینور ہوگا، وہ بھی ایک 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد نیا بزنس میں چلا جاتا ہے کیونکہ انوائرمنٹ اوور آل چینج ہو جاتی ہے. اوور آل انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے ڈیو ٹو پولیٹیکل ریزنس، ڈیو ٹو اکنامک ریزنس اور بہت ساری ایسی ریزنس کی وجہ سے. اب سپوز کہ ابھی پچھلے ٹینیور کے اندر جس میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر امپورٹڈ گاڑیاں جو کہ اسکریپ کے طور پر باہر سے منگوائی جاتی تھی لیکن یہاں پر ان کی سیل تھی اور بہت اچھی سیل تھی. ہم لوگوں نے بھی بڑی انجوائے کی وہ والی گاڑیاں جو کہ امپورٹڈ گاڑیاں تھیں اور اس میں بڑی اچھے فیچرز تھے ہر ایک میں. اور آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا اس کو دیکھنے کا اور یوز کرنے کا. لیکن اب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، چینج ہوئی، پولیٹیکل کنڈیشنز چینج ہوئیں اور ان کنڈیشنز کی وجہ سے ان کی بھی چوائسیز اور لوگوں کی بزنسز چینج ہو گئے. اب اوور آل بزنس کو امپیکٹ ہوا ہے. آپ یہ کہو گے کہ امپورٹ کرنے سے لوگ خرید رہے تھے، فائدہ تو ہو رہا تھا، لیکن کچھ ہم لوگوں نے بیلنس رکھنے ہوتے ہیں جس کو ہم ٹریڈ بیلنسز کہتے ہیں. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو آپ کا ڈفرینس ہے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ بولتے ہیں. آپ کی امپورٹس زیادہ ہو جائیں اور آپ کی ایکسپورٹ کم ہو، اس ملک سے زیادہ چیزیں کم بنائی جائیں اور اس کو ایکسپورٹ کیا جائے اور وہ کم ہو اور امپورٹس آپ کی بہت زیادہ ہو جائیں، حد سے زیادہ ہو جائیں، تو اس ڈیفیسٹ کو ہم لوگ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نام سے بلاتے ہیں. اب اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے منیمم ہونا چاہیے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو. اور اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو منیمم اکانومی کو رکھنے کے لیے، فلرش کرنے کے لیے یا ان بیلنس رکھنے کے لیے اکانومی کو ان چیزوں کا ٹریڈ بیلنس کا جو ہے نا ڈیفیسٹ کم سے کم ہونا چاہیے. ہمارا ڈیفیسٹ بہت زیادہ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹس کو اس طرح کے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں کہ امپورٹ کم سے کم ہو. ہمارا پورے دنیا کے اندر جس سب سے زیادہ جو مین کنٹری کا فوکس ہے وہ کسٹمر اورینٹیڈ ہے، یعنی کسٹمر ہے. یہاں پر زیادہ بائرز ہیں، سیلرز بہت کم ہیں. تو مارکیٹ ہے پوری دنیا کے لیے، اٹریکشن ہے پاکستان کی مارکیٹ اور وہ اپنی چیزوں کو یہاں پر سیل کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کافی زیادہ ہے اور پرچیزنگ پاور کی وجہ سے لوگ چیزیں افورڈ کرتے ہیں اور تو یہاں پر چیزیں سیل ہوتی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے پورے اوور آل اکانومی کے اوپر پورے ملک کے اوپر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی صورت میں اور جس کو کم سے کم کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے کہ امپورٹڈ گاڑیاں کم سے کم ہو جائیں گی اور ان کی امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنس لگا دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بزنس افیکٹ ہوا ہے. اب وہ جو پہلے بزنس کر رہے تھے اس قسم کے وہ کسی اور بزنس کے اندر سوئچ ہو جائیں گے کیونکہ ہر ایک نے اس ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے کہ اب کس بزنس کی چل رہی ہے کیونکہ ٹرینڈ کہیں نہ کہیں موو ہوتا ہے اور اس بزنس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک 2005 والا ایرا جو تھا اس کے اندر اور 2010 اور کافی حد تک ابھی بھی اس میں موبائل کی مارکیٹ بہت زیادہ فلرش کی تھی کیونکہ موبائل نیا نیا آیا تھا اور نیا بزنس تھا، نئی چیز تھی. اب ساری دنیا کا جو فوکس تھا وہ یہ اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف تھا. تو اس سے ریلیٹڈ جس نے بھی کوئی بزنس کیا تو وہ بڑا سکسیزفل رہا اور انہوں نے اس سے کافی کر لیا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پوری مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے، سیلرز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہے مکمل طور پر مارکیٹ اور اس سیچوریشن کی وجہ سے پھر پروفیٹیبلٹی جو پروفٹ ریشو ہے آپ کی سیلرز کی بزنسز کی وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اس پروفٹ ریشو کو کم ہونے کی وجہ سے لوگ نئے بزنسز کی طرف چلے جاتے ہیں اور یا ایک الٹرنیٹیو سورسز وغیرہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اکانومی کے اندر بھی
بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس رہتے ہیں، اور جس کے اندر آپ کسی بھی ایک بزنس کی طرف ٹرینڈ زیادہ ہوگا، لوگوں کا ٹرینڈ بائنگ ٹرینڈ زیادہ ہوگا تو لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ ہر وقت کے ڈیسیزنس ہیں. جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس ہیں وہ ان کا کام اتنا زیادہ واسٹ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک جگہ پر 1000 امپلائیز کام کریں تو ہاں کریں ایک جگہ پر 1000 امپلائیز کام کر رہے ہیں تو ان کا بزنس کا سینیریو کو چینج کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور اس ڈیفیکلٹی کی وجہ سے جب وہ کوپ اپ نہیں کر سکتے تو وہ آہستہ آہستہ اپنا ڈاؤن سائزنگ اور اس طرف جاتے ہیں، اور اپنا ان کا پھر اس طرح کی چوائسیز لینا اپنے بزنس کو ختم نہیں کر سکتے. انہوں نے سوئچنگ کرنی ہے، سوئچنگ کی وجہ سے نیو اسکلز، نیو ریکوائرمنٹس آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر. اب جیسے سے میں نے آپ لوگ بھی MBA کر رہے ہیں، آپ کا جو اسکل سیٹ ہے جو میں نے اپنے ٹینیور کے اندر 10 ایئرس بیفور 10-12 ایئرس بیفور جب میں نے MBA کیا تو میں نے یہ اسکل سیٹ نہیں سیکھا جس طرح کا اسکل سیٹ آپ لوگوں کے پاس ہے اس وقت، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ امپروومنٹ لانی پڑتی ہے، کیونکہ چینجنگ انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے تو ڈیسیژن میکنگ بھی لوگوں کی انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے، ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی چینجز آتے ہیں. اب ڈیسیژن میکنگ کا جو چیپٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور اس کی جو بیس ہے وہ سائنٹیفک. ہم لوگ اس طرح سے جس طرح سے ہم لوگ زیادہ تر ڈسپلنس جو ہیں سوشل سائنسز کے بھی دوسرے بھی ہم لوگ زیادہ ڈسپلنس لے رہے ہیں اپنے سائنسز سے، پیور سائنسز سے. وہاں سے ہم لوگ سوشل سائنسز جیسے یہ ہم لوگ مینجمنٹ کا ڈسپلن ہے یہ ہم لوگ سوشل سائنسز سے بائی کرتے ہیں، اکنامکس سے اس کو بائی کرتے ہیں. یعنی کہ اکنامکس جہاں پہ بزنس کو دیکھا جاتا ہے، دین سوشل سائنسز جہاں پہ بیہیویئرس کو دیکھا جاتا ہے. ان ساری فیلڈ سے نکال کے ہم لوگوں نے یہ مینجمنٹ کی فیلڈ کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو یہ بہت ساری جگہوں سے اپنا انپٹ لیتی ہے. جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اکنامکس سے ریلیٹڈ اسلامک اکنامک اور ویسٹرن اکنامک سسٹمز اس کا ایک اوور ویو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا ویڈیو کی شکل میں. اور جو چینجنگ انوائرمنٹ ہے اب سپوز آپ لوگوں کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگوں نے جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی ٹچ رہنا ہے، ان ٹچ رہنا ہے. اب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر اسرائیل کا واقعہ ہم لوگوں نے میں نے اس کو کمپلیٹ بتایا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر ڈسکس نہیں کیا جاتا کہیں پہ بھی. تو اسرائیل کے معاملہ کہ اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ کیا ہے تو یہ سارا میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اب اسرائیل کی وجہ سے ہماری اکانومی یا ہمارے ملک کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ وہ دیکھیں. اب اوور آل اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ایک کانفلکٹ کی انوائرمنٹ ہے. یعنی کہ ایک جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے جیسا سے وزیر اعظم ہے ان کے اوپر کچھ پریشرز ہوتے ہیں. اب پریشرز ہم لوگوں کے اوپر کیوں ہیں؟ کیونکہ امپورٹس ہم لوگوں کی جب زیادہ ہوتی ہیں، جب ٹریڈ ڈیفیسٹس ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگوں سے جو گورنمنٹس ہیں یا ظاہر ہے کہ پرچیزنگ پاور جو لوگوں کی ہے وہ زیادہ ہے جبکہ گورنمنٹ کی بہت کم ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ جب انوالو ہو جاتی ہیں ایک جگہ پر یعنی کہ ایک سیکٹر کے اندر جب زیادہ انویسٹمنٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، باقی سیکٹرز کو اگنور کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں پر بھی بیلنس آپ کا یا کسی بھی چیز کا بیلنس وہ سفر کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ کو بڑی کریٹیکل چوائسیز لینی پڑتی ہیں. اب آپ کے ساتھ جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اسرائیل اور فلسطین کے، اس کا یہ کانفلکٹ ہم لوگوں کی اکانومی کو یا ہمارے ملک کو کس طرح سے اثر انداز کرتا ہے یا انفلوئنس کرتا ہے اس کا یہ کیونکہ یہ کرنٹ ہے اس وقت کا ٹاپک ہے. اور اس وقت UAE کا جو ہے اور سعودی عرب کا ان کا زیادہ دھیان جو ہے وہ زیادہ اس کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے انفلوئنس کیا ہوں گے؟ اب پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ ریلیجن اورینٹیڈ ہیں، ریلیجن کو زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اور اس سے انفلوئنسڈ ہیں. اب یہ ریلیجیس ٹائپ ایک ٹاپک ہے، یعنی کہ
وہ اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے کہ ہم نے ریلیجن کو یہ جیسے گورنمنٹس کے اندر یا اکانومیز کے اندر ریلیجن کو اب کنسیڈر بہت کم کیا جا رہا ہے، جس کو ہم لوگ سیکولرزم یا ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ سیکولر کنٹریز ہیں۔ جب ہم لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ سیکولر اور نان سیکولر کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کنٹریز کے اندر اب کہ ہم لوگوں نے ریلیجن کو ایک گورنمنٹ کے حصہ نہیں بنانا، اس کو ہم لوگ سیکولرزم کہتے ہیں۔ اب یہ ایک ریلیجن سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ ہم لوگوں کی آئیڈیالوجیکل کچھ آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ ہماری آئیڈیالوجی مسلمس کی آئیڈیالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے، جبکہ جیوز کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے۔ اب اس کا امپیکٹ ہم لوگوں کے اوپر کیسے ہے؟ جس طرح سے پاکستان جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر بھی یہ اسپیشل لکھا ہوا آتا ہے کہ ناٹ ٹو ٹریول ٹو اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اب صرف ایک کنٹری ہے جس کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ جب ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو اور جبکہ امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور سارا، اور امریکہ کی ہم لوگوں کے کنٹری کے اندر بہت زیادہ فنڈنگ ہے، پھر ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں۔ تو اب ان ریلیشنز کی وجہ سے پوری اکانومی کے ہمارے کیسے سفر کرے گی کہ یہ والے ڈیسیژنز بڑے کرٹیکل ہیں۔ اب اس کرٹیکل ڈیسیژن کو جس کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں، اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا کرٹیکل ڈیسیژن ہے کہ ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ نہ کریں۔ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو انٹرنیشنل باڈیز اکانومی ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے ساتھ برا ٹریٹ کرتی ہے، یا لوگ ہمارے پہ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، بزنسز کو انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ جبکہ اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے انٹرنل معاملات، یعنی کہ جو ہمارے ریلیجن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ وائسز اس سے ریلیٹڈ یا بغاوتیں ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو یہ بڑے کرٹیکل ڈیسیژنز ہیں، اور اسی طرح کے ڈیسیژنز بہت جو کہ کرٹیکل ہوتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جن کے کرنے کے کریں تو بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور جن کے اوپر عمل نہ کریں تو بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو ڈیسیژن میکنگ کا جو ٹاپک ہے، اس لیے ڈیسیژن میکنگ ہمیشہ کسی بھی ایک میچور بندے کے پاس ہوگی، اور میچورٹی مطلب کہ جس کے پاس زیادہ الٹرنیٹیو، جس کے پاس زیادہ نالج، اور آپ کی انوائرمنٹ کا اسپیسیفکلی زیادہ نالج ہوگا، اس کے پاس ایک ڈیسیژن میکنگ کی اتھارٹی ہوگی۔ اس کی ڈیسیژن میکنگ کو جس طرح سے ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ لوگ ہر کوئی ایکسپیرینسڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے لوگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم۔ اب جتنے ہمارے ایج کے لوگ ہوں گے، آپ کے فادر، آپ کے گرینڈ فادر، ان کی ایج گزری ہے لیکن ان کا ایکسپیرینس بھی اس حساب سے زیادہ بڑا ہے، تو ان ایکسپیرینسز کی وجہ سے ان کی ڈیسیژن میکنگ زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اور ان کی ظاہر ہے کہ ان کو ڈیسیژن میکنگ میں انوالو رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہم لوگ اس کو آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ میکنگ چوائسیز فرام 2 اور مور الٹرنیٹیوز، یہ آپ کی جب آپ کے پاس بہت زیادہ ایک سے زیادہ الٹرنیٹیو موجود ہیں، اس کے اندر آپ نے اپنی چوائسیز کرنی ہے، یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہے۔ اینڈ دین ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے وہ 8 اسٹیپ پروسیس ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ آئیڈینٹیفائنگ پرابلم ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائنگ دی پرابلم اینڈ ڈیسیژن کرائٹیریا اینڈ الوکیٹنگ ویٹس ٹو دی کرائٹیریا۔ اب سپوز آپ کوئی بھی کسی بھی جگہ پر آپ کچھ نہ کچھ بائی کرنے جاتے ہیں، اپنی کوئی شرٹ، ٹی شرٹ یا شوز وغیرہ کوئی بھی آپ لوگ اپنے بائی کرنے جاتے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنی پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے شاید، اور آپ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی شرٹس یا ڈریسز اور شوز وغیرہ آپ نے بائی کرنے ہیں۔ اب پرابلم آپ کی یہ ہے کہ آپ نے کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے آپ نے چیزیں کو بائی کرنا ہے، ڈریسز وغیرہ کو، نیو ڈریسز کو۔ اب آپ کریں گے، آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی پرابلم کہ آپ نے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے اب ڈیسیژن کرائٹیریاز آپ کے پاس۔ ڈیسیژن کرائٹیریا یہ ہے کہ جو سوٹ ہو وہ فینسی ہو، برانڈڈ ہو یا نہ ہو، یہ اس کے اوپر کرائٹیریاز ہیں۔
کہ آپ اس سے ریلیٹڈ آپ آلٹرنیٹ یہ کرائٹیریا سیٹ کر لیں گے جو آپ نے پھر آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، آپ نے کتنی اماؤنٹ تک کی ایک چیز کو پرچیز کرنا ہے، یہ کرائٹیریاز ہیں. ٹھیک ہے، یہ کرائٹیریاز ہیں کہ آپ نے کتنے کی چیز پرچیز کرنی ہے، کتنے کا آپ اس کے اوپر کریں گے. جوتوں کے لیے کتنے ہیں آپ کے پاس ڈریسز کے لیے کتنے پیسے ہیں، اور اس کے بعد پھر چوائسیز کیا کیا ہیں. آپ برانڈ سے ریلیٹڈ یعنی کہ برانڈڈ چیزیں لینا چاہ رہے ہیں، نان برانڈڈ چیزیں لینے جا رہے ہیں، یا کون سی کرائٹیریا کیا ہے جو کہ آپ کے ڈسیزن کا ہے. اینڈ اب یہ سارے جب آپ کرائٹیریاز کو ڈھونڈ لیتے ہو، یعنی کہ آپ کو ایک کمفرٹیبل شوز چاہیے، یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. پھر آپ کو فینسی ڈریس چاہیے، یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. پھر آپ کو کمفرٹیبل ڈریس چاہیے، یہ کرائٹیریا ہے. برانڈڈ چاہیے، یہ کرائٹیریا ہے. یا نان برانڈڈ چاہیے، یہ بھی ایک کرائٹیریا میں آئے گا کہ آپ نے اس میں چوائس کر لینا آپ کا کرائٹیریا کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ان کرائٹیریاز کو ویٹ دینے ہیں. ہو سکتا ہے برانڈڈ آپ کے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے جو کہ آپ کی پاکٹ سے باہر جا رہا ہے، تو آپ اس کو نان برانڈڈ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، اب اپنے ویٹس یعنی کہ برانڈڈ کو ویٹ دیں گے کم سے کم، کہ کیونکہ وہ ایکسپینسو ہیں اس وجہ سے آپ برانڈڈ کو کم دے رہے ہیں. یعنی کہ 10 میں سے آپ نے اس کو سپوز 4 مارکس دیے تو آپ نے اس کے اوپر 4 انٹر کر دیا، اتنے میں نے 4 مارکس دیے ہیں اس کو. اس کے بعد اپنے ابھی ہم لوگ اگزامپل کے ساتھ بھی اس کو کریں گے کہ ہم نے اس کو ویٹس دے دیے اور ہر کرائٹیریا کو ہم نے ویٹس اسائن کر دیے کہ 10 میں سے اس کے ویٹس اتنے ہیں، اس کو 7 دیے جائیں گے، اس کو 6 دیے جائیں گے، اس کو 4 دیے جائیں گے. اب ان سب کو ان کو جن کا سم 10 ہونا چاہیے، اب ہم ہر کرائٹیریا کو ہم نے اس کو ویٹس دے دیے. پھر ڈیولپنگ، انالائزنگ اینڈ سلیکٹنگ اینڈ انالائز الٹرنیٹیو. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹیوز کتنے اویلیبل ہیں. آپ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر جا کے آپ دیکھتے ہیں برانڈڈ شاپس کتنی ہیں اور کن کن کے پاس کیا کیا چیز اویلیبل ہے، اور نان برانڈڈ شاپس کتنی ہیں اور ان کے پاس کیا کیا چیز اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس نان برانڈڈ کے اندر آپ کے پاس کمفرٹیبل اور آپ کے سارے کرائٹیریاز فلفل ہو رہے ہیں تو آپ نان برانڈڈ کی طرف جائیں گے، الٹرنیٹیو آپ کا وہ سلیکٹ کریں گے ایٹ دی اینڈ. اور اگر آپ کے پاکٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہو، تو آپ اس کو دوسری طرف سوئچ کر جاؤ گے. پھر امپلیمنٹنگ الٹرنیٹیو مطلب کہ آپ نے وہ چیز کو پرچیز کر لیا، اینڈ دین اس کے بعد آپ نے اس کو جب یوز کیا، ایویلویٹنگ دا ڈیسیژن افیکٹونیس، کہ آپ نے بعد میں جب آپ نے خرید لی چیز اس کو آپ نے افیکٹونیس کو انشور کیا کہ آپ کے پاس یہ کتنا افیکٹو رہا، کہ آپ کی چیز کتنی اچھی رہی. دین یہاں پہ آپ سب سے پہلے جو اسٹیپ ہے، یہ سارا اصل میں ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کو سائنٹیفک طریقے سے، جب بھی کوئی سائنٹیفک انوویشن یا انوویشن ہوتی ہے تو اس کو ایک خاص سائنٹیفک پروسیس سے گزارا جاتا ہے. تو یہ بھی ہم لوگ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے جس کو ہم لوگ ایک یہ سائنٹیفک بیس ہے سمجھ لیں کہ ایک مینیجر نے مینیجریل ڈیسیژن لینا ہے اور اس کو لاجیکل بنانے کے لیے یا اوتھینٹک بنانے کے لیے ہم لوگ اس پروسیس سے پورے کو گزرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں پرابلم کیا ہے، آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم. وہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈسکریپنسی بٹوین این ایگزسٹنگ اینڈ ڈیزائرڈ اسٹیٹ آف افیئرس. ایگزسٹنگ اور ڈیزائرڈ، ہمارے پاس ایگزسٹنگ کیا ہے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، سپوز جیسے ہم لوگ ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس فینسی کلوتھ نہیں ہیں، اور ہم نے ڈیزائرڈ اسٹیٹ کیا ہے کہ جہاں پر ہمیں فینسی چیزیں چاہیے یا فینسی ہم نے کلوتھس کو خریدنا ہے. تو یہ ڈسکریپنسی ہے بٹوین این ایگزسٹنگ اینڈ ڈیزائرڈ اسٹیٹ آف افیئرس. یہ ہماری پرابلم ہے، وہ ہماری پرابلم یعنی کہ جو ایگزسٹنگ ہے اسٹیٹ اور جو ہماری ڈیزائرڈ اسٹیٹ ہے، فیوچر اسٹیٹ ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو ڈفرینس ہوگا وہ ہماری پرابلم ہوگی. جو اب ڈسکریپنسی مطلب کہ کمی، کہ اب کمی کیا ہے؟ اس فینسی ڈریسز کی کمی ہے جو کہ ہمیں فینسی ڈریسز بائی کرنے ہیں. تو اب یہاں پہ کریکٹرسٹکس آف پرابلمس ہے. اے پرابلم بیکمز اے پرابلم وین اے مینیجر بیکمز اویئر آف اٹ. اب یہ جب ہم لوگ یہ کرائٹیریاز چیزیں جب ہم لوگ آئیڈینٹیفائنگ پرابلمس کی طرف جاتے ہیں، پرابلم کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں نظر آتی، یعنی کہ جب کوئی چیز ایک فلو کے اندر چل رہی ہوتی ہے آپ کو کبھی بھی پرابلمس نظر نہیں آتی انٹل اینڈ انلیس آپ اس کے اوپر ٹرینڈ ہیں، آپ کا ذہن اس کے اوپر تیار ہے، تو تب آپ کو پرابلم نظر آئے گی. سپوز ایک آرگنائزیشن
اپنے کسی فنکشن کو لے کے یا اپنے کسی آپریشن کو لے کے بڑی موٹیویٹڈ ہے اور کام کر رہی ہے اس کے اوپر، اور لیکن مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کی ویلیو بہت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ الٹرنیٹیوز لوگوں کے پاس بہت سارے آ گئے ہیں۔ جب اتنے سارے الٹرنیٹیوز آ گئے ہیں تو اب وہ پرابلم اس وقت ہی مینیجر کو پتہ چلے گی جب وہ الٹرنیٹیوز کو دیکھے گا، اپنے کمپیٹیٹرز کا انالیسس کرے گا، اس وقت اس کو سمجھ آئے گا۔ ورنہ اگر وہ اپنی بیٹھا ہو اور اسی انتظار میں پروڈکٹ کی پروڈکشن اور چیزیں اسی طرح سے رکھی جائیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ، لیکن وہ مارکیٹ کے چینجنگ سینیریو کو انڈر کنسیڈریشن نہیں لے رہا، تو پرابلم بیکمز اے پرابلم وین اے مینیجر بیکمز اویئر آف اٹ۔ اور جب وہ اسی وقت کی پرابلم بنے گی آرگنائزیشن کے لیے جب مینیجر اس کے اوپر ورک آؤٹ کرے گا، اس سے ریلیٹڈ الٹرنیٹیوز اور چیزیں دیکھے گا، تو اس کو سمجھ آئے گی کہ ہاں نہیں، میری ایگزسٹنگ اسٹیٹس جو ہے وہ ایک پرابلم والی اسٹیٹ میں ہے، کیونکہ ہمیں ایک ڈیزائرڈ فیوچر اسٹیٹ میں جہاں پہ ہماری پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوگی، وہ اصل میں ڈفرینٹ ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے فیوچر میں پروفٹس سفر کریں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس کو پرابلم وہی ہوگی جو اس کو انالائز کرے گا، اور جب وہ اس کے بارے میں اویئر ہوگا۔ دیر از پریشر ٹو سالو دی پرابلم، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ اویئر ہوگا تو اس کے اوپر پریشر بھی آئیں گے کہ اس پرابلم کو کسی طرح سالو کیا جائے۔ دی مینیجر مسٹ ہیو دی اتھارٹی، انفارمیشن اینڈ ریسورسز نیڈیڈ ٹو سالو دی پرابلم۔ اب اس کو ہر مینیجر کو اتھارٹی بھی چاہیے، ہر طرح کے ریسورسز چاہیے اور انفارمیشن چاہیے ٹو سالو دی پرابلمس۔ ٹھیک ہے، اب یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم، کہ آپ نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور جو مینیجر ہیں یا جن کی وزڈم زیادہ ہوتی ہے، جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ان کا لینس بھی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیزوں کو ڈفرینٹ الٹرنیٹیو سے ڈفرینٹ اینگل سے انالائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مارکیٹ کے اندر جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں، ان کا کسٹمر بھی اور ان کی انوائرمنٹ، بہت ساری آپ کو انفارمیشن دینا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو چینجنگ ہے وہ سینیریو ڈفرینٹ ہے۔ اب لوگوں کا ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا؟ یس میم، چلیں یس ہم میم لوگ ختم ہو گیا۔ جی۔ اچھا، چلیں ہم لوگ اس کو نا کنٹینیو کریں گے اسی چیپٹر کو اپنی۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں جس طرح سے ڈیسیژن میکنگ جو پرابلم تھی ہماری، پرابلم میں آئیڈینٹیفائنگ دی پرابلم میں ہم نے ڈسکریپنسی دیکھی تھی، جو ڈفرینس ہوتا ہے بٹوین دی ایگزسٹنگ اسٹیٹ اینڈ دی ڈیزائرڈ اسٹیٹ، تو اس کو ہم لوگ پرابلم بولتے ہیں، اور جو کریکٹرسٹکس آف پرابلم ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی، The problem becomes a problem when a manager becomes aware of it, or there is pressure to solve the problem and the manager must have the authority, information or resources needed to solve the problem. اب کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے ریسورسز ہونے چاہیے، اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکے۔ اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، تب تک کوئی بھی مینیجر ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہم مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ مینیجر اسی آرگنائزیشن کے کانٹیکس میں مینیجر اس کو ہی کنسیڈر کر رہے ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہے اور جس کے انڈر کام کرتے ہیں دوسرے لوگ، یہ دوسرے انڈیویجولس کو وہ مینیج کرتا ہے۔ تو ہم لوگ مینیجر کی ڈیفینیشن یہاں پر اس کو مینجمنٹ بولیں گے جہاں پر اس نے ہیومنس کے ساتھ اور باقی دوسری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، وہ مینیجر ہے۔ اور آئیڈینٹیفائنگ دی ڈیسیژن کرائٹیریا، اس کے اندر سب سے پہلے ہے کہ ڈیسیژن کرائٹیریا آر فیکٹر دیٹ آر امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ٹو ریزالونگ دی پرابلم، جو آپ کی ہوں گے سب سے پہلے ریلیونٹ۔ اب جیسے میں نے آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کر رہی تھی آپ کی شرٹ کی، کہ آپ نے شرٹ پرچیز کرنی ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی اپنے فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی فینسی چیز چاہیے، یہ آپ کا فینسی چیز یہ آپ کا کرائٹیریا ہے۔ تو کرائٹیریا یہ ہے کہ کیجول نہیں ہوگا، فینسی ہوگا۔
फिर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड होना, ये आपके डिसीजन क्राइटेरिया होगा। और तीसरा क्राइटेरिया या चार जितने भी आपको कंफर्टेबल हो, अगर आप लोगों का शूज़ है या कपड़े हैं वो कंफर्टेबल हो, और कुछ ख़ास अगर स्पेसिफिक कलर्स में आपको चाहिए तो वो ख़ास स्पेसिफिक कलर हो। तो ये क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपने चीज़ों को रख के और उसमें उसको साइन करने के इन सब में से इम्पोर्टेंट क्या है, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, और इसके बाद आपने क्राइटेरियाज को वेट दे देने हैं आउट ऑफ 10। सपोज कि आपके लिए आपकी मेहंदी का फंक्शन है और उसमें बॉयज़ के लिए कोई ख़ास कलर सबने सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए कलर के क्राइटेरिया जो है या कलर की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो बॉयज़ ने सबने एक तरह के कलर के कपड़े पहनने हैं, तो सबका एक तरह का ही क्राइटेरिया है कि इसको वेट सबसे ज़्यादा देना है। सबने ब्लैक कलर का सूट पहनना है, तो आपने उसको सबसे ज़्यादा वेट दे देने हैं आउट ऑफ 9। यानी कि आपको दूसरा कलर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ब्लैक कलर ही चाहिए, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा वेट दे दिए। उसके बाद आपने देखा कि फैंसी, चले फैंसी ना हो, नॉर्मल भी हो जाए, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया उसकी उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लोगे, ऐसा हो कि आप उसको बाद में भी पहन सकें। तो उसका यानी कि बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मल भी हो सकता है, इतना फैंसी या लग्जरियस नहीं होगा, बल्कि आप उसको क्राइटेरिया दे देंगे, उसको वेट दे देंगे, वेट असाइन कर देंगे। सपोज आपने उसको 5 कर दिया। इस तरह से आप डिफरेंट क्राइटेरियाज अपने इस्टेब्लिश कर लेंगे और उसके बाद उनको वेट दे देंगे, ठीक है। अब ये एलोकेटिंग वेट्स जो है ये आपका थर्ड स्टेप है। आपने हर जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट कर लिया है कि कलर आपका एक क्राइटेरिया है, फिर आपका ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड होना एक क्राइटेरिया है, आपका फैंसी ड्रेस या नॉन फैंसी या नॉर्मल ड्रेस उसका वो एक क्राइटेरिया है, और कंफर्टेबल और इस तरह की चीज़ें हैं, और ख़ास तरह का फैब्रिक के उसी तरह उसी की उसका क्राइटेरिया, एक ख़ास तरह का फैब्रिक की अगर क्राइटेरिया है तो वो भी उसका उसकी इम्पोर्टेंस अगर ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा वेट दे देंगे, ठीक है। एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, अब आप आउट ऑफ 10 सारे क्राइटेरियाज जो आपने इस्टेब्लिश किए हैं, 4 क्राइटेरिया सपोज मैंने भी इस्टेब्लिश किए हैं, आपने उसको वेट्स दे दिए अपने। वेट्स देने के बाद आउट ऑफ 10 मतलब कि मार्क्स दे दिया कि उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से कि जिस तरह से कलर अगर इम्पोर्टेंट है तो कलर की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, वो आप उसको सबसे ज़्यादा वेट दे रहे हैं। इसके बाद बाकियों को वेट अलोकेट कर रहे हैं कि वो डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट, और दूसरा और आपकी अगर पॉकेट या प्राइसेस वगैरह ये भी एक क्राइटेरिया में शामिल है कि किसी हद तक एक हद से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो भी एक अगर आपका एक क्राइटेरिया है, आप उसको भी वेट असाइन कर देंगे। तो ये 2 स्टेप यानी कि फर्स्ट में हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरियाज़ क्या हैं, और फिर एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स है। अब अल्टरनेटिव्स आपके पास कौन-कौन से अवेलेबल हैं। किन ब्रांड्स आप ब्रांड्स को अल्टरनेटिव ब्रांड्स को देखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि कौन से ब्रांड के पास अवेलेबल है ये कलर, ठीक है, क्योंकि कलर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपने क्राइटेरिया उसको सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। अब कलर आप ब्रांड्स के पास जाते हैं, आपको लगता है कि जो मेरी कॉस्ट का क्राइटेरिया है या प्राइस का क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा है, जबकि मैं ये अगर नॉन ब्रांडेड में लेता हूँ तो मेरी कॉस्ट काफ़ी हद तक सेव हो जाती है। तो आइडेंटिफाइंग सबसे पहले आप वेरिएबल्स देखेंगे, ब्रांडेड में कौन-कौन से किन-किन ब्रांड्स के पास किन-किन प्राइसेस में अवेलेबल है, और उसके बाद फिर नॉन ब्रांडेड में कौन-कौन से फैब्रिक में और कौन-कौन सी चीज़ों में आपके पास अवेलेबल है और आपकी रिक्वायरमेंट को कितनी हद तक मीट कर रहा है। अगर आपकी नॉन ब्रांडेड चीज़ सस्ती पड़ रही है और क्राइटेरिया आपका कॉस्ट में आपने उसको असाइन किए हैं 6 वैल्यू दी है और वो आपकी रेंज के अंदर ज़्यादा आ रहा है, तो आप ज़ाहिर है अब आपने एनालाइज करना है। उसके बाद पहले आइडेंटिफाइंग वायबल अल्टरनेटिव्स के कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। सपोज 4 अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, 2 ब्रांड्स और 2 नॉन ब्रांडेड हैं जिनके पास सेम कलर की चीज़ें हैं। अब आपने सेकंड क्राइटेरिया की तरफ जाना है जिसकी इम्पोर्टेंस आपके कॉस्ट में ज़्यादा है। दूसरा आपके एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर आपने फैब्रिक को देखना है।
تو فیبرک اگر آپ کا کرائٹیریا آپ نے اس کو 4 دیے ہیں مارکس، تو اب اپنے سب کے پاس اپنی ان کی کوالٹی اور ان کی پرائسز وغیرہ کو انالائز کر لینا ہے. اس کے بعد انالائزنگ کہ اب آپ کی جو ہے اپریزنگ ایچ الٹرنیٹیو اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. آپ نے 4 برانڈس جو آپ نے سلیکٹ کیے کہ ان کے اندر سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے. تو اپنے سب الٹرنیٹیوز کی اسٹرینتھ، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اسٹرینتھ مینس کہ جو کہ آپ کے کرائٹیریا کے اوپر کو فلفل کر رہی ہیں، اور جو کرائٹیریا کو فلفل نہیں کر رہی وہ آپ کی ویکنیسز ہیں. تو جیسا سے برانڈیڈ چیز ہے، ہر چیز آپ کی میٹ کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک فیکٹر جو کہ آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو پرائس کا فیکٹر ہے. سب چیزیں ہیں لیکن اس میں پرائس بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اس کی ویکنیسز میں شامل کریں گے. اب analyzing alternatives and alternative appraise is based on its ability to resolve the issue identified in step 2 and 3. اور یہ انالائز کیا آپ نے سارے الٹرنیٹیوز کو. اس کے بعد آپ کا 6 اسٹیپ ہے جس میں آپ سلیکٹنگ این الٹرنیٹیو کریں گے. کوئی نہ کوئی آپ اس میں اسائن کر کے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیں گے. کرائٹیریاز کو جو آپ نے ویٹ دیے تھے ان کے ساتھ آپ کے ڈیولپنگ کرائٹیریاز کے اندر، ڈیولپنگ الٹرنیٹیوز کے اندر جو آپ کے پاس آئیں گے ان کے ساتھ آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے. ابھی ہم نے لوگ اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے یہ ہو جائے گا. اب الٹرنیٹیوز آپ نے دیکھ لیے اور آپ نے ان کو انالائز کرنا ہے، پھر سلیکٹ کرنا ہے ان کے بعد، اور چوزنگ دی بیسٹ الٹرنیٹیو، دی الٹرنیٹیو ود دی ہائیسٹ ٹوٹل ویٹ، جو جس کا ٹوٹل ویٹ آئے گا سب سے زیادہ، وہی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. دین امپلیمنٹنگ دا ڈیسیژن، اس کے بعد آپ اس چیز کو پرچیز کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم لوگ اس کو مینیجریل، اس کے بعد جب آپ خرید لیتے ہیں کوئی بھی چیز، اس کے بعد اس کی ایویلیویشن کہ وہ آپ کا ڈیسیژن کتنے حد تک اچھا رہا، اس کی ایویلیویشن کی. اب ہم نے ایک پرسنل ایگزامپل لی ہے، اس کو ہم لوگ آپ کی بک کے اندر ایک ٹیسیز کی صورت میں، ایک آرگنائزیشن ہے. کس کس کے پاس بک ہے ابھی؟ بک چلیں، آپ کو نا میں ایکٹیویٹی کے طور پہ آپ لوگوں نے بک دیکھنی ہے، اور بک سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک، آپ کے پاس ہے علی کے پاس ہے اور اقرا کے پاس ہے، گڈ، جویریہ کے پاس بھی ہے. اچھا فاطمہ، اچھا آپ لوگ اپنا، آپ کے پاس ہوگا 14th ایڈیشن آئی تھنک. اب اپنے بک کا پیج نمبر کھولیے گا 82 پیج نمبر آپ نے کھولنا ہے. ٹھیک ہے، کھل گیا؟ جی میم. ہاں اچھا، اس کے اوپر آپ کے 83 پیج کے اوپر ایگزیبٹ 2.1 نظر آ رہا ہوگا. ایگزیبٹ 2.1 جی نظر میم. آ رہا ہے؟ جی. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس نے کمپیوٹرز کو پرچیز کرنا ہے. کچھ کمپیوٹرز ہیں، ان کا کچھ کرائٹیریاز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پرابلمز ہیں کہ مائی سیلز ریپرزینٹیو نیڈ نیو کمپیوٹرز. ٹھیک ہے، ان کی پرابلم یہ ہے کہ نئے کمپیوٹر خریدنے ہیں انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کرائٹیریاز اس کے اسٹیبلش کر دیے ہیں. سیکنڈ میں الوکیٹ کر دیا ان کو ویٹس کے، میموری، اسٹوریج، ڈسپلے کوالٹی، بیٹری لائف، اور یہ ساری چیزیں ان سب کو کرائٹیریاز اسائن کر دیے ہیں. جی علی، کیا بات ہے آپ؟ اچھا، یہ آپ نے ویٹس اسائن کر دیے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے الٹرنیٹیوز دیکھے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ برانڈس دیکھے ہیں جو کہ اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر. ڈفرینٹ برانڈس کے بعد انالائزنگ الٹرنیٹیوز. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کرائٹیریا کون سے آپ کے جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر کون سا برانڈ آپ کا زیادہ نمبر لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انالائزنگ جو الٹرنیٹیو ہے، اس کا جو سالو ہوا ہے وہ اس کا نیکسٹ پیج پہ ہوا ہے. انالائزنگ الٹرنیٹیوز کے اندر اگر آپ دیکھو گے، یہ جن جن کے پاس ابھی بک ہے وہ اس ایگزامپل کو جو میں نے پیج نمبر آپ کو بتایا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے سب کے سب. میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی ساری ایکٹیویٹی اسائنمنٹ ٹائپ دوں گی. ٹھیک ہے، یہ سامنے آپ کے اور ایگزامپل کے طور پر دی گئی ہے. اب
آپ کے جو کرائٹیریا ہے جو برانڈز ہیں وہ آپ پیج نمبر 84 پہ برانڈز آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہیں اور اوپر آپ کے ایکس ایکسس کے اوپر آپ کے ہیں کرائٹیریاز. اس کے بعد آپ نے سب کرائٹیریاز جو آپ نے ویئرس اسائن کیے ہیں ان سب کو آپ نے ملٹیپلائی کیا اور کرائٹیریا کو آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا. آپ نے اس ایگزامپل کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ سولو کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ ریفرنس دے دیا ہے, سب کے پاس بک ہوگی یا آپ بک کو دیکھ لیجئے گا جو میں نے آپ کو سافٹ فارم میں دی ہوئی ہے, اٹیچ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس ایگزامپل کو آپ نے ایز اے ریفرنس لے لینا اور اس ایگزامپل کو بیٹھ کے سمجھنا ہے اور سمجھ کے پھر آپ نے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے, اس کو آپ نے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اوکے یہ میم. ہمارا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے پورے کا پورا. اچھا, اقرا بیٹھی ہیں یہاں پہ. اقرا, آپ کو پیج مل گیا ہوا نا؟ آپ کو اگزامپل بھی نظر آ جی رہی ہے؟ میم مل گیا. ٹھیک ہے, جی اور باقی جتنے بچوں کے پاس بک ہے اس وقت یا اگر نہیں ہے تو آپ اپنی سافٹ فارم میں کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس شیئر ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر سے بھی دیکھ لیں. اس میں چیپٹر نمبر 2 ہوگا ڈیسیژن میکنگ کے نام سے. اب یہ سائنٹیفک وے ہے جو کہ آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں. یہ دیکھیے, جب آپ نے مینیجریل ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, مینیجریل ڈیسیژنز کے دوران آپ کو ظاہر ہے کہ لاجیکل بنانا ہے ایک ڈیسیژن کو. لاجیکل مطلب کہ اس کی بیک اینڈ پہ آپ نے مکمل طور پر ورکنگ کی ہوئی ہے, الٹرنیٹیوز کو انالائز کیا ہوا ہے اور آپ نے ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں لے کے آنا ہے کیونکہ آپ نے اپروول لینی ہے فرام دی آرگنائزیشن. تو یہ چیزیں, یہ کرائٹیریا, ڈیسیژن میکنگ کرائٹیریا, یہ آپ کا ہوگا بیسک سورس جو کہ آپ کی لاجیکل اور آپ کا ریشنل بیان کرے گا کہ ہم اگر کسی برانڈ کو پریفرنس دے رہے ہیں, کوئی ایک چیز کو, خاص چیز کو پرچیز کرنے کا کہہ رہے ہیں, تو ہم اس کے پیچھے اس کی لاجیکل ریزننگ ہے. لاجیکل ریزننگ میں یہی ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر آپ ویٹس دیتے ہیں اور اس کے بعد الٹرنیٹیوز کو انالائز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن اور جتنی چیزیں آپ کی ورکنگ ہے وہ سب کچھ کر کے پھر آپ ان کو ہر برانڈ کو سکور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جس کا ویٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کو آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ایگزامپل آپ نے دیکھنی ہے اور تھوڑی سی کنفیوز کرے گی شروع میں, لیکن آپ اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے اور میں اکثر بچوں کو یہ ڈیسیژن میکنگ کا ایک نومیریکل ٹائپ میں دیا کرتی ہوں ایگزامس کے دوران. تو میں نے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو بھی آپ کے ساتھ اسائنمنٹ شیئر کر رہی ہوں اس کو میں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہی ہوں اور میں دیکھ لوں گی کہ میں نے کس اسائنمنٹ کو زیادہ ویٹیج دے کے ہم لوگ مڈ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد ایلوکیٹنگ یہ ہو گیا سب کا, ایلوکیٹنگ ویٹس اور انالائزنگ, ڈیولپنگ الٹرنیٹیوز, اور یہ سارا آپ کا 8 اسٹیپ پروسیس ہے ڈیسیژن میکنگ کا. اس کے بعد میکنگ ڈیسیژنز جس کے اوپر ریشنلٹی کی بات کر رہا ہے. ریشنلٹی, جس کو کسی کو کوئی آئیڈیا ہو واٹ از ریشنلٹی, ریشنلٹی کیا ہوتی ہے؟ ریشنل ہونا کسی بھی چیز کا, کسی کو کوئی آئیڈیا ہو کیا ہوتا کیا؟ سمجھداری ہونا. جی, کیا نام کیا بولو جویریہ بیٹے بولو. میم سمجھداری ہونا کسی چیز کے بارے میں. کیا ہونا؟ سمجھدار, ریشنل. In accordance with logic. ویری گڈ. یس. لاجیکل ہو, اس کے پیچھے ریشنل ہو, Reason with ورکنگ ہو. logic. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی ڈیسیژن یا چیز لاجیکل ہوگی جس کے اندر آپ کے پاس بیک اینڈ پہ کچھ ہوگا بتانے کے لیے کہ اگر ہم نے یہ چیز سلیکٹ کی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے اور آپ کے پاس وہ وجہ کلیئر ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ریشنل ہے, ریشنل ڈیسیژن ہے, لاجیکل ڈیسیژن ہے, سب کو سمجھ آ رہا ہے, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے.
تو हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के दौरान रैशनैलिटी को सामने रखना है. A manager make consistent value maximizing choices और with specified constraints. Value maximizing का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में मतलब कि उसकी वेल्थ में इजाफा करे, वैल्यू में उसकी इजाफा करे. उसकी रेपुटेशन है तो रेपुटेशन में उसका इजाफा करे. उसका अगर कॉस्ट कटिंग का है और कॉस्ट कटिंग करने से और अच्छी क्वालिटी में चीज़ परचेज़ करने से आपके डिसीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को किसी वजह से फ़ायदा हो जाता है, उसको कहते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजिंग. अब ये वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस अगर आपको नज़र आता है कि बेशक ये इस वक्त प्राइस कम यूज़ हो जाएगी लेकिन एक चीज़ सस्ती ज़रूर आ जाएगी लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो डिसीजन लेने के लिए नहीं कहेंगे कि जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा हो. तो इन दी लॉन्ग रन तो आप उनको मशवरा ये देंगे कि इन द शॉर्ट रन ये चीज़ ठीक है, हम लोग इसमें कॉस्ट सेविंग कर लेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारी ये जो कॉस्ट सेविंग है हमें फ़ायदा नहीं देगी बल्कि उल्टा नुकसानदेह साबित होगी. तो जहाँ पर वैल्यू मैक्सिमाइजिंग की बात है, आपने वैल्यू मैक्सिमाइजिंग ये है कि ना ही आपने देखना है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को नहीं देखना बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखना है सबसे पहले. और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का और उसके लोगों का ओवरऑल फ़ायदा हो, वो चीज़ वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस में आएंगी विद स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स कि आपको ज़ाहिर है कि अगर थोड़ी सी आप महंगी चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो एक कंस्ट्रेंट है और आप इस कंस्ट्रेंट को जस्टिफाई करेंगे थ्रू डिफरेंट वेज कि ये अगर मैंने रिकमेंड किया है तो इसकी क्या वजह है, ठीक है, और उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग होगी आपकी कि बेशक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, पैसे की कमी है या महंगी चीज़ है, तो इसकी वजह है जो हम महंगी चीज़ ख़रीदने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. तो assumptions are that decision makers are perfectly rational, fully objective and logical. और fully objective ये जिस तरह से हमने कैलकुलेशन की है ये एक चीज़ को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमने कैलकुलेशन की है कि एक लॉजिकल हो और ऑब्जेक्टिव डिसीजन आपके सामने आ सके. ऑब्जेक्टिव डिसीजन ये होता है जो कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉजिकली बड़ा वैलिड हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसीजन कहते हैं. एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, इसके अल्टरनेटिव. सब्जेक्टिव डिसीजन में कि चीज़ आपको पसंद है, बेशक वो ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन वैसे ही आपको बड़ा पसंद है, जैसे आईफोन है या एप्पल है, कोई एक ब्रांड है जो आपको वैसे ही बड़ा पसंद आ रहा होता है, तो लेकिन उसकी लॉजिकल कोई रीजनिंग नहीं है, सिर्फ आपकी पसंद उसमें शामिल है, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो जहाँ पर सब्जेक्टिविटी, जहाँ पर आपके अपनी फीलिंग्स अटैच हो जाएंगी वहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है. और आपने डिसीजन मेकिंग जब भी करनी है क्योंकि हम लोग ये चैप्टर पढ़े हैं फ्रॉम ए स्पेसिफिक लेंस, तो हम लोगों ने जब भी कोई डिसीजन लेना है तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि सब्जेक्टिव होना चाहिए. और अब रैशनैलिटी की जो एजम्पशंस हम लोग बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव होना कि वो ऑब्जेक्टिव होगा कोई भी डिसीजन और सब्जेक्टिव नहीं होगा. सब्जेक्टिव होता है जिसमें आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी लाइकनेस और डिसलाइकनेसेस शामिल हो जाए, वो आपका सब्जेक्टिव डिसीजन हो जाता है. तो आपने कहा जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. इसके बाद हैव केयरफुल एंड डिफाइंड प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाइड ऑल वायबल अल्टरनेटिव्स. जो आपने सब अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया हो, देखा हो, ये नहीं कि आपने किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया हो और अपनी लाइकनेस या डिसलाइकनेस की वजह से आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया हो. हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल, उसका गोल भी क्लियर हो कि अगर आपने ये चीज़ को चूज़ किया तो आपने किस बेस के ऊपर चूज़ किया या क्यों किया. We'll select the alternative that maximizes outcomes in the organization's interest rather than in their personal interest. यानी कि मैनेजर का अपना फ़ायदा ना हो बल्कि
آرگنائزیشن کا اوور آل فائدہ ہو. ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ جس سے آپ لے رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ ٹینڈر دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر مینیجر کا فائدہ ہوتا ہے یا اس کو کوئی رشوت وغیرہ دے دیتا ہے. اکثر ہمارے تو یہاں پہ ہوتا ہے اس سے، تو وہ اس سپلائر کو سلیکٹ کر لیتا ہے، اس برانڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہے. اس میں آرگنائزیشن کا فائدہ کم ہوتا ہے بلکہ مینیجر کا زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مینیجر کا فائدہ، آپ نے اپنے فائدے کو نہیں دیکھنا بلکہ ایک آرگنائزیشن کے اوور آل فائدے کو دیکھنا ہے. جو ریشنیلٹی ہوگی، ریشنل ہونا، لاجیکل ہونا، بیسک بیس ہونا اس کے پیچھے، اور یہ سب چیزیں شامل ہیں ریشنل ڈیسیژن کے اندر. دین باؤنڈڈ ریشنیلٹی، یہ کیا چیز ہے؟ جس وجہ سے اس کے نام سے ہی واضح ہے، باؤنڈ کر دیا گیا ہے ریشنیلٹی کو. اب managers make decisions rationally but are limited bounded by their ability to process information. اب انہوں نے ریشنل ڈیسیژن لینا ہے لیکن ان کو پہلے ہی لمٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ اپنی انفارمیشن کو یا ڈیسیژن میکنگ کو آپ اس وقت تک ویلڈ نہیں بنا یا اس کو پروسیس نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی سے اپروول نہیں لے لیتے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی مرضی نہیں کر لینی بلکہ آپ باؤنڈ ہیں اور آپ نے اپروول لینی ہے کسی بھی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کی یا اپنے ڈائریکٹر کی، کسی کی ایک. تو وہاں پہ مینیجر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور باؤنڈ ایک اور باؤنڈری ریشنلٹی کے اندر یہ ڈیسیژن بھی ہے کہ بے شک جیسا بھی ہو، آپ بجٹ آپ کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ یہ ہے، آپ اس بجٹ سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے ہی مینیجر کو بتا دیا کہ جو بھی ہو جائے بجٹ اتنا ہے، ہمارے پاس پیسے ہی اتنے ہیں، ہم اسے زیادہ ایک چیز کو نہیں دے سکتے. تو وہ کیا ہوگا، آپ کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے. بے شک آپ کا لاجیکل ہے، آپ کا زیادہ آلٹرنیٹیو جو ہیں وہ آپ لاجیکلی پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریشنل بیان کر رہے ہیں، لیکن اب مینیجر کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز، ڈیو ٹو بجٹ کنسٹرینٹس اور ڈیو ٹو ویریس ادر ریزنس کہ وہ اپنی مرضی سے سارے ڈیسیژنس نہیں لے گا. تو ایزمپشنز اس کے اندر کیا ہیں؟ آر دیٹ ڈیسیژن میکرز ول ناٹ سیک آؤٹ اور ہیو نالج آف آل الٹرنیٹیوز. اب اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مینیجر کے ساتھ کسی کی کمفرٹ زون زیادہ ہے، کسی سپلائر کے ساتھ، اب وہ اس کے ساتھ اسے چیز پرچیز کر لیتا ہے اور وہ باقی الٹرنیٹیوز کو کنسیڈر نہیں کرتا. تو ایک یہ ازمپشن ہو سکتی ہے. اور دوسری ازمپشن جو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کنسٹرینٹس ہوں اور وہیں پہ یہ مینیجر کو باؤنڈ کر دیا گیا. اور the second point is the will satisfy. Choose the first alternative encountered that satisfactorily solve the problem. آپ فرسٹ ایک الٹرنیٹیو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساری پرابلم کو تو سالو کر رہا ہے، بس اسی کے ہی کر دیتے ہیں. rather than maximize the outcomes of their decisions by considering all alternatives and choosing the best. آپ نے بلکہ جو پہلے آیا آپ کو لگا کہ یہ پرابلم کو سالو کر رہا ہے اور یہ جلدی ہمیں دے بھی دے گا، اور ہماری ساری مطلب کہ ایک کانسٹینٹ ہوتی ہے نا، ٹائم کانسٹینٹس بھی ہیں کہ آپ کو اس ٹائم کے اندر ایک چیز ریکوائرڈ ہے. کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ لوگوں کے لیے آپ نے چیزیں خریدنی ہیں، تو وہ آپ کے لیے، وہ آپ کے انتظار میں ہیں. جب تک آپ ان کو چیزیں نہیں خرید کے دیں گے وہ تب تک کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھنا ہے اور سارے اب جلدی میں کوئی ڈیسیژن نہیں لینا بلکہ سارے الٹرنیٹیوز کو کنسیڈر کر کے آپ نے ڈیسیژن لینا. کیونکہ باؤنڈیڈ ریشنیلٹی کے اندر جب آپ کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن کسی بھی مینیجر کو کہ آپ مکمل طور پر ریشنلی سارے ڈیسیژن نہیں لے سکتے اور آپ کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، وہ آپ کی باؤنڈیڈ ریشنیلٹی ہوگی. اچھا، انفلوئنس آن ڈیسیژن میکنگ، ایسکلیشن آف کمٹمنٹ، اور اس کے بعد آپ کا ہے دی رول آف انٹیوشن. اب ایسکلیشن آف کمٹمنٹ کیا ہے؟ انکریزنگ اور کنٹینیوئنگ اے کمٹمنٹ ٹو پریویس ڈیسیژن ڈسپائٹ ماؤنٹنگ ایویڈنس دیٹ the decision may have been wrong. اب ایسکلیشن ٹو کمٹمنٹ یہ ہے کہ ایک مینیجر ڈیسیژن لیتا ہے اور اسی کے اوپر سٹک رہتا ہے، جبکہ اس کو ہسٹری بھی پتہ ہے
کہ یہ ڈیسیجن لینے سے یا اس سپلائر کے ساتھ کام کرنے سے ان کو ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی تھی یا انہوں نے ٹائم پہ کام کر کے نہیں دیا تھا، لیکن آپ کی سیٹسفیکشن ایک اسی کے ساتھ ہے کہ نہیں میں صرف یہی سپلائر کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گا. تو یہ اس چیز کو کہتے ہیں اسکلیشن آف کمٹمنٹ، کہ آپ نے پہلے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ایون کہ آپ اس چیز کو جانتے بھی ہیں کہ یہ سپلائر چیزوں کو پرووائڈ کرنے میں دیر کر دیتا ہے، اب الٹرنیٹیو نہیں دیکھ رہے، تو آپ اپنی صرف پہلی کمٹمنٹ پہ جا رہے ہو کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے، اور یا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے یا کسی بھی اور وجہ سے آپ اس کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو کمپرومائز نہیں کر رہے. تو اس کو کہتے ہیں اسکلیشن آف کمٹمنٹ، کہ آپ نے پہلے سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ اسی کے ساتھ سٹک رہ رہے ہیں، آپ اس کو چینج نہیں کر کے راضی. اور اس کے بعد رول آف انٹیوشن ہے. انٹیوشن جس طرح سے اس کو الہام ہونا بھی کہتے ہیں نا، انٹیوشن کا مطلب الہام ہونا ہوتا ہے. تو جی کسی کا کوئی کوشچن ہے وردہ؟ نو میم، بس وہی اسی کا انٹیوشن مطلب جو عام زبان میں بولا جاتا ہے چھٹی حص کا کام کرنا. ہاں بالکل بالکل، ویری ہاں گڈ. ہاں چھٹی حص سے کام لینا یا الہامی بات کرنا، یہ چھٹی حص کا اب ہر ایک کی چھٹی حص نہیں ہوتی. اب یہ جب آپ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں آپ ایک مارکیٹ کو سینس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب دیر تک کام کرتے ہیں لوگ تو آپ اس انوائرمنٹ کو سینس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا کنسٹرینٹس آ سکتے ہیں میکسیمم، اور کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. یہ آپ کی انٹیوشن ہے کہ آپ کو انٹیوشن ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اس منتھ میں ہماری سیل بہت ڈکلائن ہوگی، تو آپ نے پلاننگ کی اس حساب سے کی، اپنے مینیجر کو ریکمینڈ کیا، کیونکہ آپ ایک مارکیٹ کے اندر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جو پلاننگ کی، اپنی اسٹاک کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، مختلف پلاننگز کرنی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنے مینیجر کے ساتھ شیئر کر لیا کہ مجھے سینس ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کا رجحان اس وقت یا اس ماہ میں اس چیز کی طرف ہے، تو ہم لوگ اس اسٹاک کو پرچیز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سپوز جیسا سے ایک انوائرمنٹ، جس طرح سے یہ بالکل ہی انسرٹن انوائرمنٹ تھی جو کووڈ-19 کی انوائرمنٹ ہے اس وقت، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ پچھلے 6 ماہ جو گزرے ہیں اس سے پہلے تو لوگ ایک روٹین کے اوپر تھے. اب اس کے بعد پھر ایک دم سے جب برانڈز کو سب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے اور پوری دنیا کے اندر بند ہے، تو ادھر وہاں پر ایک سینس کرنا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ماہ بعد چیزیں کھل جائیں. اب وہاں پہ ان کی سینس آ رہی ہے، انٹیوشن آ رہی ہے. اب وہ فیکٹس اینڈ فگرس تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے یہ چیزیں نہیں کھلیں گی، مارکیٹس نہیں کھلیں گی، لوگ نہیں آئیں گے پرچیز کرنے کے لیے، لیکن آپ کو انٹیوشن ہوئی، سپوز کسی آپ نے سینس کیا نہیں لوگوں کو ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہوگی، لوگ زیادہ پرچیز کریں گے جیسے ہی چیزیں کھلیں گی، تو آپ یہ سینس کرنا شروع ہو گئے کہ ہاں یہ آپ کا یہ ڈیسیژن کہ آپ اس کا اسٹاک زیادہ پرچیز کر لیں، کیونکہ جیسے ہی لوگ آئیں گے ان کی پریفرنس یہ ہوگی کہ ہم لوگ جلدی جلدی پرچیز کریں چیزوں کو، کیونکہ گھر میں ہر چیز تو اویلیبل نہیں ہوتی اسٹاک میں، اور وہ اسٹاک آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ انٹیوشن ہے کہ کوئی بھی انٹیوشن کے اوپر جب بھی کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا، جس طرح سے آپ کے والدین وغیرہ یا فادر آپ کے کام کرتے ہیں یا دادا ان سے زیادہ انٹیوٹیو ہوں گے، وہ ایک مارکیٹ کو سینس کرنا زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کہ جب فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے نہیں ہوتے یا آپ لاجیکلی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان نون کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کی انٹیوشن بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے. یعنی کہ آپ جو دادا پردادا اور یعنی کہ جو ایسے کچھ بزنسز ہیں گجرانوالہ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہو یا پوری اس کے اندر بھی، تو وہ نسل در نسل فیملی بزنسز چل رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو اتنا زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس مارکیٹ کو یا اس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، تو وہاں پہ ان کی انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ کام آتی ہے. ٹھیک ہے،
اب یہ انٹیوشن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ینگ ہوگا جس کو پہلے مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے اور جس کے پاس جس نے انالائز نہیں کیا ہوا پوری انوائرمنٹ کو اور وہ بھی انٹیوشن میں انوالو ہے. مائٹ بھی پاسبل کہ وہ اس کا اتنا زیادہ ہو وائز ہو وہ، کیونکہ انٹیوشن کا تعلق آپ کی وزڈم کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ ایک خاص طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے کہ وہ انٹیوٹیو تھنکنگ کر سکتے ہیں اور ان کی ڈیسیژن میکنگ بڑی پاورفل ہو جاتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم. لیکن اس میں ایکسپیرینسز اور چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں کسی ایک جگہ پر رہنا. تو کیونکہ تکا ہونا، تکا لگنا یہ ہم لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے زیادہ مارکیٹ کے اندر نہیں ہوتے یا کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ کر لیتے ہیں اور ان کی بڑی اچھی ڈیسیژن میکنگ بھی ہوتی ہے. دین پرابلمس اینڈ ڈیسیژنس، کچھ پرابلمس ہوں گی اسٹرکچرڈ ہمیشہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی پرابلم ہوں گی تو آپ نے اس طرح کا ڈیسیژن لینا ہے. تو وہ پہلے ہی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں آرگنائزیشنس کے اندر، جس طرح سے کسٹمر کمپلینٹس ہیں. آپ جیز وارد یا کسی نیٹ ورک کے اوپر آپ کال کرتے ہیں، ان کی ٹیپ بولنا شروع ہو جاتی ہے پہلے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ بٹن دبا دیجیے، اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ بٹن دبا دیجیے. یعنی کہ وہ اسٹرکچرڈ پرابلم ہے جس کے اسٹرکچرڈ سولوشنز انہوں نے پہلے ہی لکھ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے ٹیپ کے اندر ریکارڈ کر کے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ کسٹمر کو لگتا ہے اچھا میری پرابلم اس آئیڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس نمبر کو اور اسی کے اندر چلے جاتے ہیں ایپ کے اندر اور وہی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے تو آپ اس کو چیز کو اس طرح سے ہینڈل کر لیجیے. تو یہ اسٹرکچر پرابلمس ہیں جس کے اسٹرکچر سولوشنز آرگنائزیشن نے پہلے ہی پرووائڈ کر دیے ہوتے ہیں. اب ایک ایسا پرابلم ہے جس میں اور اس کے پروگرام ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسٹرکچر پرابلم کے پروگرامڈ ڈیسیژنز ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو جیز کی یا کسی بھی نیٹ ورک کی ایگزامپل دی، آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی پرابلمس کسٹمرس کو فیس کرتے ہیں، یا نیٹ ورک کی پرابلم یا پیکیج کی پرابلم یا کسی بھی چیز کی پرابلم آتی ہے تو وہ اسٹرکچرڈ ہے اور اس کے پروگرامڈ ڈیسیژنز ہیں کہ ان کے اوپر اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی سارا انہوں نے پہلے سے ہی ریکارڈ کر دیا ہوتا ہے. یہ پروگرام ڈیسیژنز ہیں جو کہ ان کا سافٹ ویئر بھی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک جو آتا ہے آپ کے انسٹرکچرڈ پرابلمس، وہاں پہ آتی ہے زیادہ پرابلم جہاں پر انسٹرکچرڈ پرابلمز ہوتی ہیں. اب انسٹرکچرڈ پرابلمس میں جس سے ان کے لیے انسٹرکچرڈ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں، ان کے لیے پروگرام ڈیسیژنز نہیں ہیں. اب انسٹرکچرڈ پرابلم ہے کہ ایک دم سے آ گئی، پینڈیمک ہے ایک دم سے آ گیا، ٹھیک ہے، اور تھرو آؤٹ دی ورلڈ وہ اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا اور اب اس کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، اس کے اوپر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے اب کیا کرنا ہے. تو وہ انسٹرکچر پرابلم تھی اور اس کی وجہ سے سارے ان کے ان پروگرامڈ ڈیسیژنز تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ اسٹرکچر پرابلم اور اس کے اوپر اسٹرکچر یا پروگرام ڈیسیژنز، اور انسٹرکچر پرابلمس اس کے اوپر ان پروگرام ڈیسیژنز ہوں گے. اب اس طرح سے ٹائپس آف پروگرام ڈیسیژنز کے اندر آپ نے جب بھی کوئی پروگرام ڈیسیژن تیار کر لیے اس میں آپ پالیسی بنا لیتے ہیں، اس کے پروسیجرز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے رولز کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اب پالیسی میں جس طرح سے جنرل گائیڈ لائنس آپ دے دیتے ہیں ٹو میک ڈیسیژن کہ اگر اسی طرح کے جنرل گائیڈ لائنس مطلب کہ جو ایسے ڈیسیژن جو کہ ان ایتھیکل نہ ہوں اور ایتھکس کے اندر رکھے ہوں، کسی کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، یہ آپ نے پالیسی کا کچھ حصے بنا لیے کہ جب بھی کوئی مینیجر ڈیسیژن میکنگ کرے گا اور جیسے کوئی کسٹمر کی کمپلینٹ کو اس نے کرنا ہے، سالو کرنا ہے. اب پالیسی آرگنائزیشن کی یہ ہے کہ اس انسٹرکچر پرابلم کو 1 ڈے کے اندر یا 5 آورس کے اندر آپ نے اس کو سالو کر دینا ہے. یہ ایک پالیسی بن گئی جس میں پروگرام ڈیسیژن ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہوگی اس کے علاوہ ایک تو پروگرام ڈیسیژنز ہیں اور اب اس کے اندر ہی ہم نے جو بھی پروگرام ڈیسیژنز کے اندر کچھ ہم نے پالیسی کے اندر مینشن کر دیے
کہ کسی بھی قسم کی irrelevant پرابلم بھی آ جاتی ہے کسی کسٹمر کو، اس کو آپ 5 آورس کے اندر اندر اس کو ختم کریں گے، اس کو سالو کریں گے. یہ پالیسی ہے. اب ایک پالیسی میکڈونلڈ کی جس طرح سے اب تو شاید اتنا زیادہ نہیں کام کرتی، کہ انہوں نے ایک پالیسی یہ بنا دی کہ 3 منٹس کے اندر اندر کسی بھی قسم کا میل ہوگا وہ آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا. یہ ایک پالیسی کا حصہ ہے، یعنی کہ انہوں نے اب اسی کے پالیسی کو، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، آپریشنلائز کر سکتے ہیں، انہوں نے اسی کو مارکیٹنگ ٹول بنا لیا اپنا. اب میکڈونلڈ کی سیل زیادہ ان کسٹمرز کی زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ فٹافٹ سے کھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ڈرائیو تھرو سے ان کا جلدی سے جلد مل جاتا ہے فوڈ. تو ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ 3 منٹس کے اندر اندر ایک فوڈ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. پھر ان کے پروسیجرز پوری کی طرح ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. پروگرام ڈیسیژنز کے اندر پروسیجرز، جیسا سے میں نے کہا کہ جائز وارد یا کسی بھی نیٹ ورک کی بات کی، اس کے اندر پروسیجر سارے ڈیفائن ہے کہ اگر یہ پرابلم ہے تو آپ نے یہ بٹن دبانا ہے، اگر یہ پرابلم ہے تو آپ نے یہ بٹن دبانا ہے. پروسیجرز آپ نے سارے ڈیفائن کر دی ہیں جب آپ کی پرابلم اسٹرکچرڈ ہے. اور رول، اب آپ کا رول یہ ہے explicit statement that limits what a manager or employee can or cannot do in carrying out the steps involved in a procedure. اب رول یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پروسیجرز کو فالو کرنا ہے، جو بھی پروسیجرز کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہیں چیزیں، اب آپ نے اس کو کس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ ایک بنا دیا کہ اب آپ کا رول یہ ہے کہ آپ کا ان پروگرام یا جو ہم لوگوں نے ایکسپیکٹڈ پرابلمس کے سولوشنز پہلے سے ہی پرووائڈ کر دیا ہے. رول یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کسٹمر سروس کے نمائندے کے پاس جائیں گے. رول نمبر 1. ٹھیک ہے، آپ ویسے نہیں کسٹمر سروس کے نمائندے کے پاس جائیں گے. اب رول یہ ہے کہ ان پرابلمس کے علاوہ ہی آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے کہ کوئی اور پرابلم ہے اس کو سولو کرے گا کسٹمر سروس کا نمائندہ. تو یہ کیا ہے، دا رول، ایک رول بن گیا. اور ایک آرگنائزیشن وائڈ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اس صورت میں جانا ہے جب یہ الٹرنیٹیوز آپ سارے پروگرام ڈیسیژنز کے یا جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو آپ ایڈریس کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے آنسر نہیں مل رہا، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اب یہ رول ہے، اور اس کے بعد آپ رولز کو پہلے سے ہی ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ایک کی امپلائی 9 o'clock کے بعد نہیں آئے گا. رول ہے، اگر آئے گا تو اس کی سیلری کٹنگ ہوگی. یہ ایک رول بن گیا. اب وہ پروگرام ڈیسیژنز ہیں اور اٹینڈنس کے اوپر آپ کی ٹائم ان اینڈ آؤٹ کے ٹائم کے اوپر آپ کی مارکنگ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر آپ کی ڈیڈکشنز ہو رہی ہیں. سیلری کی ڈیڈکشن ہے دوسری. یہ ایک رول بن گئی. یہ پروگرام ڈیسیژنز ہے. دین پالیسی پروسیجر رول، یہ ساری پالیسی جو ہے ایکسیپٹ آل کسٹمرز اور یا ریٹرن مرچنڈائز. آپ نے سارے کسٹمرز کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، بے شک وہ کسی اور نیٹ ورک کے ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ نے سب کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. یہ پالیسی کا حصہ ہوگا. یا آپ نے اس میں صرف لمیٹڈ کسٹمرز کو ایڈریس کرنا ہے. اور ریٹرنڈ مرچنڈائز، اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کی ریٹرن پالیسی کیا ہے. ہم لوگ کوئی بھی دراز سے آن لائن شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریٹرن مرچنڈائز کی یا ریٹرن کی کیا پالیسی ہے، کہ ہم لوگ کو پسند نہیں آئی ہے، کسی اور وجہ سے کوئی ڈیفیکٹڈ نکل آئی، ہم اس کو کتنے دنوں کے اندر ریٹرن کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک پالیسی کا، اس میں ہم لوگ اس کو شو کر دیں گے. دین پروسیجرز ہیں، فالو آل اسٹیپس فار کمپلیٹنگ مرچنڈائز ریٹرن ڈاکومنٹیشن. اور پروسیجرز میں وہی چیز ہے کہ جو پروسیجرز فالو کیے جائیں گے جو کہ پالیسی کا حصہ ہیں. اس کے بعد رولز، مینیجرز مسٹ اپروو آل ریفنڈس اوور $50. انہوں نے اب ایک جیسے سے رول بنا دیا جاتا ہے کہ اس مینیجر کے پاس اتنے تک کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس سے نیچے نیچے جتنے بھی آئیں گے وہ اپنی طرف سے اس کا ڈیسیژن لے سکتا ہے بیسڈ آن لاجک. لیکن رول یہ ہے کہ اس سے زیادہ کا ہوگا تو آپ کو کسی پوری کمیٹی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اپروولز لینی پڑیں گی، اور سب لوگوں کے ساتھ آپ کو کنسنسس ڈیولپ کر کے پھر ڈیسیژن لینا. تو یہ نو کریڈٹ پرچیزز آر ریفنڈیڈ فار کیش. اب یہ یعنی کہ یہ رول ہے، کریڈٹ پرچیزز آر ریفنڈیڈ فار کیش. ایک ایگزامپلز انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. دین پرابلم اینڈ ڈیسیژنز، انسٹرکچر پرابلم جو کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ انسٹرکچر پرابلمس کے لیے نان پروگرام ڈیسیژنز ہوں گے اور جو کہ یونیک ہوں گے اور نان ریکرنگ ہوں گے.
یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک پرابلم آپ انسرٹن تھے اس پرابلم کے بارے میں، تو اس کا ان پروگرامڈ ہی ڈیسیژن ہوگا، اور وہ جینوئن رسپانسز کے لیے اسٹیبلش کیا جائے گا. اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ کنڈیشنز ہیں. اس کے اندر an ideal situation in which a manager can make an accurate decision because the outcome of every alternative choice is known. certain decisions جیسے سے certainty ہے، certain ہے، ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ یقیناً بات ہوگی، اور ایک یہ آئیڈیل سچویشن ہے، اور کبھی بھی آپ کو پتہ ہے یہ آئیڈیل سچویشنز نہیں ہوتی. سرٹنٹی بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن جن کے اوپر بھی سرٹنٹی ہوتی ہے یا سرٹن ہے کہ یہ ایسا ہوگا، تو اس کے پتہ ہے کہ آپ کو یہ آؤٹ کمز اس کے ہیں، اور آپ کو ہر اس کے آؤٹ کم کا پتہ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کو یقیناً یہ ڈیسیژن لیا ہے، تو ہم نے اس سپلائر کو چوز کیا ہے، اب اس کا نون ہے، سرٹن ہے، یقیناً ہے کہ وہ یہ فلاز چھوڑ دے گا، اور اس لیے ہم نے اس کو کور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ سرٹنٹی ہے، ہمیں پتہ ہے پہلے ہی کچھ چیزوں کا. اس کے اگینسٹ پھر ایک رسک ہوتا ہے، ایک سچویشن in which the manager is able to estimate the likelihood probability جس کے اندر of outcomes that result from choice of particular alternative. اب ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی اور اپنے سپلائر کو چوز کرنا ہے، اب اس میں رسک ہے. اب رسک یہ ہے کہ ہم نے اس سپلائر کو پہلے کبھی چیک نہیں کیا، ہم نے اس کے ساتھ کبھی کام ہی نہیں کیا، تو یہ ایک رسک کی سچویشن ہے. اب یہ رسک ہونا یا رسک کا ہونا، یہ سارے انسرٹن چیزوں کا ہونا، یہ پالیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آرگنائزیشن کتنی رسک لینے کے لیے تیار رہتی ہے اور کتنی وہ سرٹن سچویشنز کو ویلکم کرتی ہے یا انسرٹن سچویشنز کو ویلکم کرتی ہے. سرٹن مطلب کہ آپ کی یقیناً ہے، اور انسرٹن رسکی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے ڈیسیژن میکنگ کنڈیشنز میں انسرٹنٹی ہے جیسے، تو انسرٹنٹی کو کرنے کے لیے ریموو کرنے کے لیے یا منیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 3 طرح کے چیزیں ہیں انسرٹنٹی کو. اب انسرٹنٹی کو ہم لوگ پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں. لمیٹڈ اور انفارمیشن prevents estimation of outcomes, probabilities for alternatives associated with problem, and may force managers to rely on intuition, hunches and gut feelings. ٹھیک ہے، ایک انسرٹنٹی ہے جسے ہم لوگ انٹیوشن کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جب انسرٹنٹی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ کی طرف ہو جاتے ہیں. لیکن انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی جب انسرٹن سچویشن ہے، اس کے اندر اس میں میکسی میکس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ آپٹیمسٹک مینیجرز چوائس ہوگی، وہ ٹو میکسیمائز دی میکسیمم پے آف. اب میکسی میکس تو ہر ایک کی ہوگی نا، کہ میکسیمم جس میں آرگنائزیشن کا اور مینیجر کا فائدہ ہو جائے. میکسی میکس یعنی کہ دونوں ہی میکسیمم پے آف مل جائے اور میکسیمم آپ کا پرابلم حل ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کا میکسیمم پرابلم کا سلوشن مل جائے اور میکسیمم آپ کی پرابلم حل ہو جائے. لیکن میکسی میکس ہمیشہ سچویشن اویلیبل نہیں ہوتی، ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ میکسی من یا منی میکس میں چوائسیز کرنی ہوتی ہیں. میکسی میکس تو یہ ہے نا کہ آپ کو الٹرنیٹیو مل رہے ہیں، سپلائر بہت اچھا ہے، لیکن مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. اب لیکن مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کو پے آف نہیں کر رہا نا وہ زیادہ، تو مطلب کہ آپ کی پروفیٹیبلٹی میں کمی آ گئی ہے. تو اب آپ کو وہ آپٹیمسٹک نہیں ہوگا. چوائس تو یہ ہوگی کہ میکسی میکس ہو، کہ آپ کی انسرٹن سچویشن ہے، اس میں آپ کو بیسٹ الٹرنیٹیو جو مل رہا ہے وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں. تو میکسیمم یہ ہے کہ پیسیمسٹک مینیجرز چوائس ہے ٹو میکسیمائز دا منیمم پے آف. اب آپ نے یہ چوائس یہ ہے کہ آپ نے جو لاس ہے، مطلب کہ جو بھی ہمارا لاس ہونے جا رہا ہے وہ کاسٹ کی صورت میں ہو، بے شک وہ کم سے کم ہو. آپ نے میکسیمم کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ کم سے کم ہو، لاس کم سے کم ہو. آپ کو لگتا ہے کہ لاس ہوگا، انسرٹن سچویشن ہے، لاس ہوگا، لیکن اب آپ کے پاس الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں جہاں پہ سب میں آپ کو لاس ہو رہا ہے. اب وہ الٹرنیٹیو سلیکٹ کرنا ہے کہ جس میں آپ کا منیمم لاس ہو. ٹھیک ہے، میکسیمم مطلب کہ آپ کے میکسیمائز چوائس کرنا ہے، میکسیمم ایک ایسے الٹرنیٹیو چوز کرنا ہے
جس کے اندر آپ کا منیمم لاس ہو. اس کے بعد منی میکس ہے, دی مینیجر چوائس ٹو منیمائز ہز میکسیمم ریگریٹ. اب منی میکس یہ ہے کہ آپ نے ایک چوز کر لیا, ایک بہت آپ نے مہنگا چوائس کر لی, اور اب آپ نے اس ریگریٹ کو, کہ آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے کہ آپ نے اتنا زیادہ مہنگا لے لیا, جبکہ اب آپ کا اب وہ اس کو منیمائز کر رہے ہیں کہ آپ نے بے شک وہ لے تو لیا ہے, ایک ایسا ڈیسیژن لے لیا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں دے گا, لیکن اس شارٹ ٹرم کے اندر آپ اس کو منیمائز کر رہے ہیں, اس چوائس کو, اپنے ریگریٹ کو تھرو اینی وے. تو یہ انسرٹنٹی کے اندر جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ سٹائلز ہیں. تو اس میں ابھی پڑھ لیں یا ابھی میرا میں ٹائم ختم ہو گیا آپ لوگوں؟ جی میم. یس میم.